आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। वो एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। ऐसी ही कुछ बातें इंसान की याददाश्त में महफूज तो होती हैं, ताहम वो उन्हें रिकॉल नहीं करना चाहता उनकी बिटरनेस के हवाले से, क्योंकि वो खुशगवार यादें नहीं होती। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कभी कभी वो मकामात आ जाते हैं जब उन ज़ख्मों पर जमी खुरन नोच कर कोई आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता रोने पर मजबूर कर देता है। ऐसा ही एक बदकिस्मत लम्हा हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले आया, जब दो पाकिस्तानियों के कातिल, अमरीकी कातिल कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, रेमंड डेविस ने अपनी एक किताब लिखकर पूरे सिस्टम को मलाइन करने की कोशिश की, या किसी एक अगर मैं तबके को रिप्रेजेंट करूं तो वो ये समझता है कि उसने हमारे सिस्टम को एक्सपोज़ किया। उसने हमारे तमाम तर दावों के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया, जिसमें हम आज़ादी, कौमी खुद मुख्तारी वगैरह की इस तरह की रंगीन बातें करते हैं। कितने हम आज़ाद हैं, कितने हम खुद मुख्तार हैं, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा, या शायद हमारे जो गेस्ट पैनल है वो हमें शायद ये बता सके। मैं अपने गेस्ट पैनल का तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ हारून साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मारूफ दिफाई तज़कियाकार हैं। साथ ही साथ हुकूमती तर्जुमान हमारे साथ हुकूमती तर्जुमानी कर रहे हैं जान अचकज़ई साहब, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। साथ ही साथ मारूफ दानिश्वर तज़कियाकार, मारूफ सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट पैनल से कोई सवाल करूँ, मैं आपको सिर्फ़ एक इक़्तिबास पढ़कर आपकी खिदमत में ये सुनाना चाह रहा हूँ कि वो एक ग्रीफ, वो एक टॉर्चर जो हम इस वक्त सह रहे हैं, या कम से कम मैं सह रहा हूँ, वो क्या है। ये किताब द कॉन्ट्रैक्टर से एक छोटा सा इक़्तिबास है उर्दू में। रेमंड लिखता है, जनरल पाशा डील को कामयाब कराने में पूरी तरह संजीदा थे। उन्होंने 18 मार्च को रिटायर हो जाना था, ताहम वो मज़ीद 1 साल तक ओहदे पर रहने के लिए तैयार हो गए। ताहम मेरी रिहाई का मंसूबा उसी सूरत कामयाब हो सकता था जब ख़ानदान के 18 अफराद दियत पर राज़ी होते। इसीलिए ISI के लोगों ने वकील की मदद से दियत पर राज़ी करने के लिए ख़ानदान के हर एक फ़र्द पर हस्बे ज़रूरत दबाव डाला। ISI के लोगों ने 14 मार्च को मुदाखलत की और 18 लोगों को जेल में बंद कर दिया, और 16 मार्च को जब मेरी किस्मत का फ़ैसला होना था तक कैद में रखा गया। 16 मार्च से एक रात कबल ख़ानदान के अफराद को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया, और उनकी हौसला अफजाई की गई कि वो दियत की रकम कबूल कर लें, और अगर वो कबूल करेंगे तो उन्हें एक बड़ी रकम बदले में दी जाएगी। जबकि दूसरी सूरत में नतायज उन पर अगली सुबह वाज़े कर दिए गए, जब उन्हें गन पॉइंट पर कई घंटे तक यरगमाल रखा गया और सख्ती से मीडिया के सामने एक लफ्ज़ भी बोलने से रोका गया। 16 मार्च को अदालत के सामने ये देखा गया कि ख़वातीन के लिए ये बहुत मुश्किल बात थी, वो रो रही थीं। उनके नए वकील इरशाद ने ख़ानदान के 18 अफराद की दस्तखत शुदा दस्तावीज़ अदालत को पेश की, जिसमें मुलजिम को मुआफ़ करने और दियत लेने पर रजामंदी ज़ाहिर की। जज ने रिश्तेदारों को अपनी शनाख्त साबित करने के लिए दस्तावेज़ात दिखाने को कहा, फिर उनको रसीद दी गई जिसमें 18 अफराद को दी जाने वाली रकम लिखी थी, फ़ीकस $1,30,000 और कुल $23,40,000, जो पाकिस्तान की तारीख़ में खून बहा के तौर पर दी जाने वाली सबसे बड़ी रकम थी। एक इक़्तिबास और अंग्रेज़ी में, Davis recalls that General Pasha was also responsible for replacing the original prosecutor Asad Manzoor Butt. He writes further, ISI agents applied as much as pressure as needed to get them to accept the diyat. ये थी रेमंड डेविस की कथा। अब अपने मौजूद मेहमानों के पास जाता हूँ और उनसे अपना गम शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेजर जनरल साहब, सर आपसे पहले आता हूं। मुझे अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए किसी तमगे, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो नहीं, ताहम सिर्फ रिकॉर्ड के लिए ये बताता चलूं कि उस वक्त कि जब हमारे अक्सर दानिश्वर, तज़कियाकार और एंकर और जय्यद सहाफ़ी ISI और पाकिस्तान आर्मी को मलाइन करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे, उस वक्त मैं अपने प्रोग्राम्स में पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान आर्मी के हक़ में और पाकिस्तान की ISI के हक़ में बात किया करता था, लिखा करता था। आगे बढ़ता हूं, अपने नुक्ते पर आता हूं। सर मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में रेमंड डेविस ने जो हमारे सिस्टम को एक्सपोज किया है, आपके ख्याल में उसके बाद हमारी कौमी सलामती के इदारों पर जो सवालिया निशान लगा है, हम इस दाग को कभी धो पाएंगे सर? थैंक यू वेरी मच आरफीन। पहली बात तो ये है कि आपने मेरा नाम गलत लिया, खैर वो दुरुस्त हो जाएगा। मेरा नाम एजाज़ हारून नहीं, एजाज़ आवान है।
دوسری بات یہ My ہے mistake, sir. کہ یہ جو آپ نے کتھا سنائی ہے، یہ ریمنڈ ڈیوس کوئی ایسا قابل اعتبار آدمی نہیں ہے، یا جو وہ کہہ رہا ہے اٹ از ناٹ گاسپل ٹروتھ۔ نمبر 2، اس نے اپنی ہی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جو کچھ میں یہ لکھ رہا ہوں اس میں سے کچھ میرے دوستوں نے مجھ کو بعد میں بتایا ہے اور کچھ ہیرسے پر مبنی ہے۔ وہ خود اس وقت گرفتار تھا اور اس کو کچھ علم نہیں تھا کہ باقی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا میں اس کی اس تمام داستان کو کریڈیبل نہیں سمجھتا جو اس نے نیریٹ کی ہے۔ لیکن یہ ایک بات درست ہے کہ اس وقت کی حکومت نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے، انٹیریئر منسٹر آف پاکستان نے اور فورن منسٹر نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ فیصلہ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے اور ہم اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتے، ڈپلومیٹک ریلیشنز۔ اور یہ ایک پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں جب یہ فیصلہ کیا گیا تو ادھر جنرل پاشا صاحب کو بھی بلایا گیا تھا اور غالباً اس وقت چیف آف آرمی سٹاف بھی موجود تھے، تو یہ 6 آدمی اس میٹنگ میں موجود تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں۔ اس وقت پریزیڈنٹ صاحب نے یہ ڈائریکٹ ذمہ داری دی کہ ISI ان معاملات کو ہینڈل کرے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بڑے وثوق سے کہ اس وقت رحمان ملک نے یہ کہا تھا کہ میں یہ مسئلہ نپٹا سکتا ہوں، ہینڈل کر لیتا ہوں، لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں جنرل صاحب یہ معاملہ آپ ہینڈل کریں اور یہ ISI اس معاملے کو ہینڈل کرے۔ تو جب حکومت وقت ایک ذمہ داری ایز اے اسٹیٹ پالیسی ایک ادارے کو دیتی ہے تو وہ ادارہ جو پرائم منسٹر کے انڈر آتا ہے ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ کہا گیا، آرمی لیڈرشپ نے اس وقت ان کو کہا کہ ہم کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کام نہ کریں گے، نہ ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کی فالو آؤٹ ٹھیک نہیں ہوگی۔ سر آپ کا یہ نقطہ یہاں پہ میں آپ کو قطع کلامی کروں گا، قطع کلامی معاف، اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے۔ میں جان اچکزئی صاحب کو یہاں پروگرام میں شریک کروں گا۔ جان صاحب سر مجھے یہ بتائیے گا، پاشا صاحب کا بڑا شکریہ ادا کیا گیا لیکن ساتھ ساتھ آپ کی جماعت کے لوگوں کو بھی اسپیئر نہیں کیا ریمنڈ ڈیوس نے، اس نے پنجاب حکومت کا بھی اور آپ کے قائدین کا بھی شکریہ ادا کیا، زرداری صاحب کے سامنے بھی اس نے تشکر کا اظہار فرمایا۔ سر مجھے یہ بتائیں گے کہ پاشا صاحب کے بارے میں تو آپ کے سینئر اراکین، کچھ سینئر
was also responsible for replacing the original prosecutor Asad Manzoor Butt. He writes further, ISI agents applied as much as pressure as needed to get them to accept the diyat. یہ تھی ریمنڈ ڈیوس کی کتھا. اب اپنے معزز مہمانوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے اپنا غم شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میجر جنرل صاحب، سر آپ سے پہلے آتا ہوں. مجھے اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے کسی تمغے، کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت تو نہیں، تاہم صرف ریکارڈ کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کہ جب ہمارے اکثر دانشور، تجزیہ کار اور اینکر اور جید صحافی ISI اور پاکستان آرمی کو ملائن کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، اس وقت میں اپنے پروگرامز میں پاکستان کے حق میں، پاکستان آرمی کے حق میں اور پاکستان کی ISI کے حق میں بات کیا کرتا تھا، لکھا کرتا تھا. آگے بڑھتا ہوں، اپنے نقطے پر آتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ریمنڈ ڈیوس نے جو ہمارے سسٹم کو ایکسپوز کیا ہے، آپ کے خیال میں اس کے بعد ہماری قومی سلامتی کے اداروں پر جو سوالیہ نشان لگا ہے، ہم اس داغ کو کبھی دھو پائیں گے سر؟ تھینک یو ویری مچ عارفین. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرا نام غلط لیا، خیر وہ درست ہو جائے گا. میرا نام اعجاز ہارون نہیں، اعجاز آوان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کتھا سنائی ہے، یہ ریمنڈ ڈیوس کوئی ایسا قابل اعتبار آدمی نہیں ہے، یا جو وہ کہہ رہا ہے اٹ از ناٹ گاسپل ٹروتھ. نمبر 2، اس نے اپنی ہی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جو کچھ میں یہ لکھ رہا ہوں اس میں سے کچھ میرے دوستوں نے مجھ کو بعد میں بتایا ہے اور کچھ ہیر سے پر مبنی ہے. وہ خود اس وقت گرفتار تھا اور اس کو کچھ علم نہیں تھا کہ باقی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا میں اس کی اس تمام داستان کو کریڈیبل نہیں سمجھتا جو اس نے نیریٹ کی ہے. لیکن یہ ایک بات درست ہے کہ اس وقت کی حکومت نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے، انٹیریئر منسٹر آف پاکستان نے اور فورن منسٹر نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ فیصلہ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے اور ہم اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتے، ڈپلومیٹک ریلیشنز. اور یہ ایک پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں جب یہ فیصلہ کیا گیا تو ادھر جنرل پاشا صاحب کو بھی بلایا گیا تھا اور غالباً اس وقت چیف آف آرمی سٹاف بھی موجود تھے. تو یہ 6 آدمی اس میٹنگ میں موجود تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. اس وقت پریزیڈنٹ صاحب نے یہ ڈائریکٹ ذمہ داری دی کہ ISI ان معاملات کو ہینڈل کرے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بڑے وثوق سے کہ اس وقت رحمان ملک نے یہ کہا تھا کہ میں یہ مسئلہ نپٹا سکتا ہوں، ہینڈل کر لیتا ہوں. لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں جنرل صاحب، یہ معاملہ آپ ہینڈل کریں اور یہ ISI اس معاملے کو ہینڈل کرے. تو جب حکومت وقت ایک ذمہ داری ایز اے اسٹیٹ پالیسی ایک ادارے کو دیتی ہے تو وہ ادارہ جو پرائم منسٹر کے انڈر آتا ہے ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. نمبر 2، اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ کہا گیا، آرمی لیڈرشپ نے اس وقت ان کو کہا کہ ہم کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کام نہ کریں گے، نہ ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کی فالو آؤٹ ٹھیک نہیں ہوگی. سر آپ کا یہ نقطہ یہاں پہ میں آپ کو قطع کلامی کروں گا، قطع کلامی معاف، اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے. میں جان اچکزئی صاحب کو یہاں پروگرام میں شریک کروں گا. جان صاحب، سر مجھے یہ بتائیے گا، پاشا صاحب کا بڑا شکریہ ادا کیا گیا لیکن ساتھ ساتھ آپ کی جماعت کے لوگوں کو بھی اسپیئر نہیں کیا ریمنڈ ڈیوس نے. اس نے پنجاب حکومت کا بھی اور آپ کے قائدین کا بھی شکریہ ادا کیا. زرداری صاحب کے سامنے بھی اس نے تشکر کا اظہار فرمایا. سر مجھے یہ بتائیں گے کہ پاشا صاحب کے بارے میں تو آپ کی جماعت کے کچھ سینئر اراکین، کچھ سینئر قائدین، رہنماؤں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ وہ دھرنے کے، عمران خان صاحب کا جو مشہور زمانہ دھرنا تھا اس کے اسپانسر تھے. اب یہ جو انڈلج کر دیا ہے ریمنڈ ڈیوس نے ان کو اس ایک معاملے میں، ان کو متون ہوتے دیکھ کر کے آپ کو کتنی راحت ملی ہے، یا آپ کے خیالات کی، آپ کے الزامات کی اس وقت جو لگائے گئے تھے کتنی توثیق ہوئی ہے؟ عارفین، میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور ریمنڈ ڈیوس کے یہ سو کال ریویلیشنز کو پاکستان کی داخلی جو بحث ہے اداروں کے درمیان، سویلین یا ملٹری یا جو ہمارا ایک سیاسی کلر ہے، اس میں رنگنے کی کوشش نہیں کروں گا. یہاں پہ اداروں کے درمیان ایک ٹرف کریٹیو ٹینشن ہوتا ہے، ایک ٹرف وار ماضی میں رہا ہے، تو ان کی بیانیے الگ ہو سکتے ہیں، سویلینز کے بھی، ملٹری کے بھی، ISI کے حوالے سے بھی، سیکیورٹی کے معاملات میں ڈائیورجنسز
کیسز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایک حقیقت سامنے رکھنا ہے کہ فارن پالیسی پاکستان کے امریکہ کے حوالے سے عملیت پسندی پہ مبنی آ رہی ہے۔ کیا پاکستان کی بندوق کی نالی امریکہ کے تھوپ کے آگے کوئی اس کے اوقت ہے؟ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری کیا قوت ہے کہ ہم کس طرح امریکہ کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ قومی غیرت دوسرے ریٹرکس ٹاک شو میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو تانے دینا، فارن پالیسی میں یہ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہاں پہ اب ریئلزم کا اصول ہوتا ہے کہ آپ کی اکنامک، پولیٹیکل، آپ کی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کیا ہے اور اس ملک یا اس سپر پاور کے ساتھ آپ ڈیلنگ کس طرح کر سکتے ہیں۔ یقیناً پاکستان کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ ان کے ریڈ لائن کراس کر جاتے، ورنہ آج ہم لیبیا اور عراق کی طرح ہوتے، نہ کہ پاکستان کی طرح ایک وائبرنٹ ملک ہوتے۔ ہم نے سلامتی کو انشور کرنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ سر آپ کا نقطہ یہاں کنوے ہو گیا۔ مظہر عباس صاحب، سر مجھے یہ بتائیے گا، ہماری تاریخ پر اگر نظر ڈالیں، جان صاحب سر چھوٹی سی مداخلت، معاف مظہر عباس صاحب، سر مجھے یہ بتائیے گا، اگر ہم اپنی قومی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کچھ لوگوں کو ایسا بھی لگتا ہے ایمل کانسی کے کیس سے لے کر کے اور اسامہ بن لادن کی پراسرار مبینہ موت تک، اور اس سے پہلے جو ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ ہوا، ہم ایک ہی ڈگر پر چلتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اگر ایسا ہی ہے، اگر ایسے ہی بات ہے، اگر ان الزامات میں صداقت بھی ہے، تو پھر ہمیں اس گوری چمڑی والے کے اس فتوے کے اوپر کیوں اعتراض ہوتا ہے جس نے ایک زمانے میں ہمیں برانگیختہ کر دیا تھا یہ کہہ کر کے کہ پاکستانی پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اگر ہماری تاریخ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی ہے تو پھر ہمیں برا کیوں لگتا ہے؟ دیکھیے، تاریخ تو ایسی ہے بدقسمتی سے، اور ایمل کانسی سے پہلے رمزی یوسف کا بھی یہی ہوا تھا، اور ان سارے معاملات میں صرف سیاسی قیادت ذمہ دار نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے کلیکٹیو فیصلہ تھا۔ اس میں اب ریمنڈ ڈیوس کی کتاب آنے کے بعد کچھ لوگ صرف سیاسی قیادت کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، کچھ لوگ مشترکہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا۔ تو یہ تو اب وہ سارے لوگ جن کے نام آئے ہیں، یہ تو انہیں وضاحت کرنی چاہیے کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ ریمنڈ ڈیوس نے تو ایک کتاب لکھ دی، ابھی اعجاز احسان صاحب کہہ رہے تھے کہ ریمنڈ ڈیوس ریلائبل نہیں ہے، کریڈیبل نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ایک کتاب آئی ہے۔ اس کتاب پہ جن لوگوں کا، اس کتاب میں جن لوگوں کا نام ہے، ان لوگوں کو وضاحت کرنی چاہیے کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ دیکھیے، یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ یہ صرف سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا تھا اور باقی سب نے فالو کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کیری لوگر بل جب آیا تھا تو کیری لوگر بل پہ اس وقت جی ایچ کیو نے جس طریقے سے سیاسی قیادت کے خلاف ایک دم ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، تو ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے پر ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے پہ بھی یہی پوزیشن لی جا سکتی تھی۔ تو یہ بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ریاست سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ ایڈ کرنے کی اجازت دیجئے۔ سلالہ پر جب حملہ ہوا تھا اور ہمارے 11 جوانوں کو شہید کر دیا گیا تھا امریکہ بہادر کی جانب سے، تب ہم نے 9 ماہ تک ان کی سپلائز کو روکے رکھا تھا، نیٹو سپلائز کو۔ ایسا ہماری ماضی، ہمارے تاریخ میں یہ بھی تو ہے، یہاں پہ بھی کر سکتے تھے اگر آپ کی بات کو مان لوں۔ میں آپ سے یہی تو بات کہہ رہا ہوں بھائی، ذوالفقار علی بھٹو کا پیریڈ تھا، اس پورے پیریڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں آپ نے بعض ایشوز پہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی تھی۔ لیکن ہم اگر پچھلے اپنے 40 سال کی تاریخ دیکھیں 77 کے مارشل لاء کے بعد، تو ہم نے بہت زیادہ امریکنز کا انوالومنٹ پاکستان میں کیا۔ اس کی ایک ریزن تو دیا جاتا ہے کہ جب افغان وار ہو رہی تھی تو اس وقت امریکن انفلوئنس بڑھ گیا تھا۔ بہت سی کتابیں اس پر آئی ہیں کہ کتنے ملینز آف ڈالرز، امریکن ڈالرز یہاں آئے، ان کا ظاہر ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن بعض ڈیسیجنز، ابھی آپ دیکھیں کچھ عرصے پہلے حافظ سعید صاحب کی جب نظر بندی کا فیصلہ آیا تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ کہا کہ یہ ریاست کا فیصلہ ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریاست فیصلے کرتی ہے، ان کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہے، کسی کو یہ ہے کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے پہ کوئی کمیشن بننا چاہیے، وہ ایک ایسی پوزیشن ہے جس کو وہ پوزیشن لینے کے لیے آپ کو ایک مرتبہ پھر ریاست کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ جو بھی کتاب آئی ہے اس میں سب سے پہلے تو زرداری صاحب کو وضاحت کرنی چاہیے، جنرل پاشا کو وضاحت کرنی چاہیے، اور جو نواز شریف صاحب کا نام ہے اس میں شہباز شریف کا نام ہے، تو یہ لوگ، اور انہوں نے کچھ لوگوں نے اپنی وضاحت کی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جنہوں نے ریزائن کیا تھا، انہوں نے ایک پوزیشن بتائی ہے کہ وہ کس چیز کے خلاف تھے، اور وہ وزیر خارجہ تھے اور انہوں نے ایک پوزیشن لی تھی اور اس وقت اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے اب باقی لوگوں کو بھی واضح طور پہ بتانا چاہیے، اگر یہ کتاب میں بالکل مبالغہ آرائی ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، تب اس کی تردید ہونی چاہیے۔
یہ بتانا چاہیے کہ جو 27 کروڑ روپے تھے وہ آخر کس مد میں گئے. کیا یہ سیکرٹ فنڈ سے لیے گئے؟ کس نے یہ پیسے دیے اور کس نے یہ واپس کیے اور کیوں دیے؟ پاکستان کی حکومت نے کیوں دیے پیسے؟ امریکنز نے کیوں نہیں دیے یہ پیسے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وضاحت آنی ضروری ہے، لیکن یہ وضاحت ان لوگوں کی طرف سے آنی چاہیے جن کا جو اس میں کسی نہ کسی حوالے سے ان کا کوئی رول رہا ہے. رائٹ سر، مظہر صاحب آپ کا نقطہ کنوے ہو گیا. یہاں ہمیں ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. ناظرین مہمانوں سے اپنی گفتگو سلسلے کو جاری رکھیں.